हेलो, मैं हेनरी वॉकर पास्टर डेरिक की बीवी हूँ। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो काफ़ी अरसे से बहुत शिद्दत से मेरे दिल में है, और वो है माफ़ी के ज़रिए आज़ादी। उम्मीद है कि आप में से कोई भी मेरी तरह नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए लोगों को माफ़ करना वाकई बहुत मुश्किल था। लेकिन पहले मैं आपको हवाला पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। इसकी बुनियाद दरअसल यीशु की वो बात है, और ये मत्ती की इंजील 6 बाब और 6 से 14 आयत तक है। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानित ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा। और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। और मैं अमूमन इस पर पर्दा डाल दिया करती थी। खैर, मैंने सोचा आप जानते हैं खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, वो बहुत रहीम है, और जब मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ तो वो मुझे माफ़ कर देता है। देखें, हमारी माफ़ी खुदा को बहुत महंगी पड़ी। ये कोई मामूली बात ना थी। खुदा ने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, और इसलिए पुराने अहदनामे में जो कुछ खुदावंद यीशु करेगा उसकी तस्वीर के तौर पर एक बेगुनाह बर्रा का खून गुनाहगार शख्स के गुनाह के कुफारे के लिए दरकार था, और वो अपने हाथ उसके सर पर रखते थे और फिर ये बर्रा कुर्बान कर दिया जाता था। अगर हम कलूसियों के पहले बाब की 20वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि यीशु ने कहा, आप देखते हैं कि मसीह का खून ही हमारी माफ़ी की वाहिद बुनियाद है। हम देखते हैं कि हम खुदा के कितने मकरूस हैं। मसीह का खून खुदा की सारी पाकीज़गी को जाहिर करता है। यूँ खुदा और हमारे दरमियान सुलह कराता है और हमें एक करता है। इंसान का खून खुदा से सिर्फ इस वजह से जुदा हो गया था कि जो बाग़े अदन में हुआ और गुनाह की वजह से, और खुदा के मुकद्दस नाम और फितरत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए वाकई कोई काबिल कबूल कुर्बानी न थी। खुदा के पास एक शानदार मंसूबा था, और उसने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा ताकि गुनाह के लिए एक काबिल कबूल कुर्बानी फराहम करे। और खुदा ने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। बस उसने इंसान और अपने दरमियान एक रिश्ता कायम किया, और ख़ास तौर पर ये खुदावंद यीशु मसीह का खून था जो सलीब पर बहाया गया, जिसने खुदा की पाकीज़गी के तकाज़ों को पूरा किया और अमन का पैगाम लेकर आया। हकीकत में एक अहद का खून जो कभी नहीं टूट सकता उन लोगों के साथ जो यीशु को कबूल करते हैं, जो उसे मानते हैं और उसे अपना खुदावंद और निजात दहिंदा मानते हैं। अगर हम अहबार 17वां बाब और 11वीं आयत को देखें तो ये बयान करती है, चूंकि गुनाह जान लेता है, इसलिए जान ही गुनाह के कर्ज को चुकाने के लिए दरकार है। तो मौत की जगह लेने के लिए जान ही ज़रूरी थी, और यीशु मसीह ने अपना खून देकर तमाम इंसानों के गुनाहों को माजी, हाल और मुस्तकबिल के हकीकतन बाग़े अदन के वक्त से लेकर यीशु के दोबारा आने तक को पूरा कर दिया। और देखें, हमारे और खुदा के दरमियान ये मुकद्दस अहद है, और हमें माफ़ी के ज़रिए आज़ादी मिलती है। मत्ती 6 बाब और 12वीं आयत हमें दुआ करने को कहती है, जैसा कि हमने पहले कहा,
اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور اگر تم معاف نہیں کرو گے تو وہ بھی نہیں کرے گا۔ تو مختصر یہ ہے کہ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو آئیے اس بے رحم نوکر کی تمثیل کی طرف چلتے ہیں جو متی 18واں باب اور 21 سے 30ویں آیت میں ملتی ہے، جسے میں پڑھوں گی۔ اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ اس نے سوچا کہ وہ واقعی بہت اچھا کر رہا ہے۔ یسوع نے اسے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک، اور یہ ایک دن میں ہے، یعنی 490 بار ایک دن میں۔ پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ شخص چوری کرنے میں کامیاب ہوا۔ 25ویں آیت، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ اور پھر بھی، میرا مطلب ہے پھر بھی کمی رہ جاتی۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ نوکر تقریباً بے ہوش ہو گیا۔ بس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا۔ در حقیقت میرا خیال ہے کہ یہ کچھ مبالغہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جھوٹ تھا، کیونکہ اس کے پاس 10,000 توڑے واپس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی رقم تھی، جیسا کہ میں آگے چل کر تفصیل سے آپ کو بیان کروں گی۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر نکل کر، میرا مطلب ہے کہ اس کا دل محبت اور معافی سے بھر جائے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا۔ اس نے اس کو پکڑ کر گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ اور حقیقت میں اس صورتحال میں یہ ممکن بھی تھا۔ اور اندازہ لگائیں اس نے کیا کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بالکل میں تمہیں وقت دوں گا، اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ اب اگر آپ جیل میں ہیں تو آپ کے باہر آنے کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ آپ قرض کیسے ادا کریں گے؟ تو یہ ایک بہت ہی خوفناک کام تھا جو اس نے کیا۔ اور جب پطرس نے کہا کہ بھائی اگر میرے خلاف گناہ کرے تو میں اسے کتنی بار معاف کروں؟ 7 بار۔ اور حقیقت میں یہ کافی اچھا لگا، لیکن اس پر اس وقت کے مذہبی رہنماؤں کا بھی اثر تھا، اور انہوں نے کہا، کیا آپ یقین کریں گے اگر آپ 3 بار معاف کریں اس کے بعد مزید معافی نہیں؟ کیا ہم شکر گزار نہیں کہ خدا ایسا نہیں ہے؟ لیکن یسوع نے کہا 7 بار نہیں بلکہ 7 کے 70 بار، اور یسوع نے ہمیں یہ شاندار مثال دی۔ خداوند نے ہمیں ایک شاندار مثال دی، اور اس نے کہا، اس لیے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہی کی مانند ہے جو اپنے خادموں کے ساتھ حساب چکانا چاہتا تھا۔ تو وہ ہماری معافی کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں جو ہمیں ملتی ہے، اور ہم واپس جاتے ہیں کہ اس نے حساب چکایا۔ اور وہاں ایک آدمی تھا جس پر 10,000 توڑے واجب الادا تھے، اور وہ اس وقت کے رواج کے مطابق اس کو اور اس کے خاندان کو بیچنے جا رہا تھا۔ اب میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہ سمجھنا مددگار ہوگا کہ 10,000 توڑے کتنے بڑے ہیں۔ میں نے اس پر تحقیق کی ہے، اگر میں غلط ہوں تو برائے کرم مجھے معاف کر دیں، لیکن مجھے بتائیں کہ میں کتنی غلط ہوں۔ ایک غلام، یہ غلام 10,000 توڑے کا مقروض تھا، لیکن جب ہم اس قرض کی بڑی مقدار کو دیکھتے ہیں، میرا مطلب ہے اس قرض کی وسعت کو، تو یہ ہے کہ یہودیہ، سامریہ اور ادومیہ کا سالانہ خراج معاف کیجیے۔ میں پڑھ رہی ہوں
یہ تینوں علاقے ملا کر سالانہ 600 توڑے روم کو ادا کرنے تھے۔ یہ شخص 10,000 کا مقروض تھا، اور یہودیہ، سامریہ، ادومیہ، یہ تینوں علاقے سالانہ 600 توڑے روم کو ادا کرتے تھے۔ رومی لوگ لینے میں کنجوسی نہیں کرتے تھے، تو اب 100 دینار کے مقابلے میں دیکھا جائے تو میرے لیے حساب کیا گیا کہ وہ 10,000 توڑے جو اس سخت دل خادم پر واجب الادا تھے، اس کے مقابلے میں وہ 100 دینار کا قرض جو اس نے اپنے ساتھی سے مانگا، وہ قرض جو اسے معاف ہوا تھا، اس سے 6 لاکھ گنا زیادہ تھا، واجب الادا تھا۔ اور کیا یہ افسوسناک نہیں ہے؟ اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے خادم کا قرض کتنا بڑا تھا۔ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ ایک توڑا تقریباً 56 پاؤنڈ یا اس سے زیادہ 75 پاؤنڈ تک وزن رکھتا تھا۔ اسے 10,000 سے ضرب دیں تو یہ کافی بڑا قرض بنتا ہے، لیکن یہ ہمارے گناہوں کی مثال ہے جو ہم نے خدا کے خلاف کیے ہیں۔ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہم بہت سے گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، خاص طور پر آج کے دور میں جب وہ چیزیں جو میرے بچپن میں بالکل منع تھیں اب بالکل عام سمجھی جاتی ہیں۔ تو بادشاہ نے اس آدمی پر رحم کیا جس پر 10,000 توڑے واجب الادا تھے، اور اس پر رحم آیا۔ آپ دیکھیں، ہمدردی یہ دوسروں کے احساسات کو سمجھتی ہے۔ ہمدردی کہتی ہے، اوہ مجھے افسوس ہے، اوہ آپ کا دن برا گزرا، مجھے افسوس ہے، لیکن یہ کچھ نہیں کرتی۔ لیکن رحم جذبات کے ساتھ دوسرے شخص کے حالات کو سمجھتی ہے کہ وہ کس مشکل سے گزر رہا ہے، اور یہی بادشاہ تھا، اسے رحم آیا۔ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یسوع کو بھی رحم آتا تھا اور وہ بیماروں کو شفا دیتا تھا۔ اور کیا یسوع کو ہم پر صرف ہمدردی تھی یا رحم؟ میرا خیال ہے کہ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اسے رحم تھا۔ یسوع نے ہم پر اتنا رحم کیا کہ جانتا تھا کہ اس کی عظیم قربانی کے بغیر ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور وہ بھی آسان اور فوری موت نہیں تھی، وہ بہت تکلیف دہ تھی، لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ وہ قرض ادا کیا جائے جو ہم خدا کے مقروض تھے اور کبھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے جب ہم آستر کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں ایک بدکار حامان تھا، اور اس نے بادشاہ کو 10,000 توڑے چاندی کی پیشکش کی تھی تاکہ وہ سلطنت میں تمام یہودیوں کو ختم کر سکے۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حامان کو اس کے اعمال کی سزا مل جاتی ہے، اور یہ گناہ کا ایسا بوجھ ہے جو حقیقت میں ہماری زندگی کو کچل سکتا ہے۔ لیکن خدا بہرحال آئیے ہم اپنی کہانی کی طرف واپس آتے ہیں، اور اس کہانی میں بادشاہ کو بہت ترس آیا۔ دیکھیں، اتنا ترس آیا کہ اس نے وہ بہت بڑا قرض معاف کر دیا، اربوں کا، جیسے اربوں پاؤنڈز ہوں۔ آپ کے خیال میں آخر میں اس سب کا نقصان کس کو ہوا؟ خادم کو نہیں؟ میرا مطلب ہے اسے ایک لمحے کے لیے ڈر ضرور لگا، مگر اس کا کوئی مالی نقصان نہیں ہوا۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ آپ یوں کہہ لیں، وہ بادشاہ کا تھا۔ اور یہ اس بات کی تصویر ہے جو یسوع نے ہمارے لیے کیا۔ وہی ہے جس نے سب کچھ ادا کیا۔ اور اگر ہم یرمیہ 31واں باب 31، 32 اور 34ویں آیت پر ایک نظر ڈالیں تو وہاں ایک نئے عہد کا وعدہ ہے جو خدا ہمارے لیے کرے گا، اور یہ واقعی حیران کن ہے۔ آیت 31، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا۔ آیت 34، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ اور انہوں نے بہت بڑے گناہ کیے تھے۔ اس پر غور کریں کہ انہوں نے بڑے گناہ کیے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند اور خدا کیسا ہے۔
ہم اپنے عظیم آسمانی باپ کے کتنے مقروض ہیں۔ زبور 103 8ویں آیت، خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ کیا ہم غصے میں دیر کرنے والے ہیں؟ محبت میں بڑھنے والا۔ کیا ہم محبت میں بڑھنے والے ہیں؟ اس نے ہمارے ساتھ ہمارے گناہوں کے مطابق سلوک نہیں کیا، نہ ہی ہماری بدکاریوں کے مطابق ہمیں بدلہ دیا۔ دوسرے الفاظ میں وہ ہمیں وہ نہیں دیتا جس کے ہم مستحق ہیں۔ اور آیت 12، جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ اور شمالی قطب اور جنوبی قطب تو ہیں، مگر مغربی قطب اور مشرقی قطب نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں لامت ناہی، لامت ناہی، لامت ناہی ہے۔ اور پھر ہم زبور 103 کی آیت 17 کو پڑھتے ہیں، لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی شفقت یہ ہے کہ وہ میرے یا آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، پھر وہ چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ اصل میں ہم پر منحصر ہے، اور اس نے ہمیں معاف کر دیا ہے، لیکن اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس سے معافی مانگنی ہوتی ہے۔ اب آئیے اپنی کہانی کی طرف لوٹتے ہیں جو متی 18 میں تھی۔ ہم دوبارہ اس غلام کی سخت دلی یعنی اس کی سنگ دلی کی طرف آتے ہیں جسے اتنا کچھ معاف کیا گیا تھا، اور وہ کتنا سخت اور بے رحم تھا۔ لیکن جب اسے بادشاہ کے سامنے بلایا گیا تو اسے ضرور لگا ہوگا کہ اب قیامت کا دن آ گیا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ یقیناً کانپ رہا ہوگا اور ڈرا ہوا ہوگا، یہ جانتے ہوئے کہ بادشاہ کو اس کے سب کرتوت پتہ چل گئے ہیں جو اس نے ان سب برسوں میں کیے، اور وہ یہ جانتا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، کہ اسے اس کی بیوی، اس کے بچوں اور اس کی ساری جائیداد اور مال و دولت کو بیچنے کا حکم سنایا جائے گا۔ وہ قرض واپس کرنے کے لیے وقت مانگتا ہے، اور اس نے کہا کہ وہ سب کچھ واپس کر دے گا، جو دراصل چند مہینوں میں ممکن بھی تھا۔ لیکن اس آدمی نے کہا، مجھے یہ سب منظور نہیں، کوئی معافی نہیں۔ اس لیے وہ اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور مقروضوں کی جیل میں پھینک دیتا ہے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ وہاں ہونا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن حقیقت میں یہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک جگہ ہے جتنا میں تصور کر سکتی تھی۔ یہ واقعی ایک نہایت ہی خوفناک جگہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو اس آدمی کے پاس واپس کرنے اور باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ وہ اس قابل نہیں کہ اپنا قرض ادا کر سکے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وجہ سے خوفزدہ ہو گیا جب تک کہ خدا نے مجھے نہ دکھایا کہ اس نے مجھے معاف کیا ہے۔ میں کون ہوں کہ کسی کو معاف نہ کر سکوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں۔ اور ہم دوبارہ متی 18 باب 18 آیت سے 30ویں آیت تک پڑھتے ہیں۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا کہ مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس نوکر پر بہت بڑا رحم ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے نوکر کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے کچھ دیر مہلت دی جائے تاکہ میں قرض ادا کر سکوں۔ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ ادا کر دے گا اگر اسے کچھ مہینوں کی مہلت دی جائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس آدمی نے کہا، مجھے یہ سب منظور نہیں، کوئی معافی نہیں۔ اس لیے وہ اسے گھسیٹ کر لے جاتا اور مقروضوں کی جیل میں پھینک دیتا ہے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ وہاں ہونا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن حقیقت میں یہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک جگہ ہے جتنا میں تصور کر سکتی تھی۔ اور غور کریں، یہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو اس آدمی کے پاس واپس کرنے اور باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں، اس لیے وہ زندگی بھر کے لیے وہاں ہے۔ اب مقروضوں کی جیل، جس زمانے میں یہ کہانی سنائی گئی، مقروضوں کی جیل میں اصل میں اذیت دینے والے لوگ ہوتے تھے، اور وہ قیدیوں کو
تفریح کے لیے اذیت دیتے تھے۔ کیا یہ ہولناک نہیں؟ کیا یہ ہولناک نہیں؟ مثال کے طور پر اگر آپ پر 10 دینار کا قرض ہے تو شاید ایک کوڑا مارا جاتا۔ اگر آپ پر 10 دینار کا قرض ہے تو 10 کوڑے مارے جاتے، اور اسی طرح آگے بڑھتا، اور کبھی کبھار انہیں شکنجے پر ڈال دیتے، کھینچتے رہتے، شاید انہیں مار ہی دیتے 6 گھنٹے تک لگاتار۔ کوئی بھی آدمی کبھی بھی مقروضوں کی جیل میں جانا نہیں چاہتا تھا، اور اس سنگ دل خادم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ اپنے ساتھی خادم کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور اسے تو ابھی اتنی بڑی رقم معاف کی گئی تھی۔ جو بات مجھے حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے یہ خیال تک نہیں آیا کہ بادشاہ کو اس بات کا پتہ لگ سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کیونکہ اسے صرف اپنے 100 دینار ہی چاہیے تھے، جو کہ 100 پاؤنڈز کے برابر ہیں، جو کہ 10 ارب پاؤنڈ کے مقابلے میں کم ہیں۔ میں سوچ رہی تھی اگر ہم اسے فاصلے کے لحاظ سے دیکھیں، مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے کہ سورج زمین سے 93 ملین میل دور ہے، اور فرض کریں یہ تقریباً وہ فاصلہ ہے جو خدا کو طے کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ہمیں معاف کرنے کے لیے۔ اب جتنا ہمیں کسی اور کو معاف کرنا ہوتا ہے وہ شاید 1 فٹ ہے۔ 1 فٹ کا 1,86,000 میل کے مقابلے میں کیا مقام ہے؟ میرا مطلب ہے یہ تو بہت ہی معمولی سا ہے، یہ تو بہت کم فاصلہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ لوگ بہت برا سلوک کر سکتے ہیں، وہ خوفناک باتیں کہہ سکتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ ایک کہاوت ہے، لاٹھیاں اور پتھر میری ہڈیاں توڑ سکتے ہیں لیکن نام مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اصل میں کسی کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہی تھی، یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ میرے والدین نے کچھ لوگوں کو مدعو کیا تھا اور ان کے بچے بھی آئے تھے، اور ہم سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ میرے خیال میں ہم تقریباً 10 لوگ تھے، اور ان میں سے ایک لڑکا تھا۔ میرے خیال میں اس کا مذاق کچھ عجیب تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، او ہیلری، کیا تم میرے لیے ایک کام کر سکتی ہو؟ اور میں نے کہا، ہاں، کچھ بھی، تم بتاؤ۔ کیا تم باہر جا کر ایک براؤن پیپر بیگ لا سکتی ہو اور اسے اپنے چہرے پر ڈال سکتی ہو تاکہ ہمیں تمہیں دیکھنا نہ پڑے؟ اور میں نے یہ بات سالوں تک اپنے دل میں رکھی۔ میں نے اسے خود پر اثر انداز ہونے دیا۔ میں نے اسے یہ فیصلہ کرنے دیا کہ میں اپنے بارے میں کیا سوچتی ہوں، اور پھر اس کے بعد سے میں نے خود کو واقعی بدصورت اور بے وقت محسوس کیا۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب میں نے یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کیا تو میرے اندر کتنی بڑی تبدیلی آئی۔ اور اس کہانی کا پیغام اور سبق یہ ہے کہ مسیح ہم سے کہہ رہا ہے، دیکھو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بازو کھلے ہیں، اس نے انہیں صلیب پر پھیلا دیا، اور وہ کہتا ہے، اب تمہیں کیا حق ہے کہ تم اپنے ساتھی خادموں کے ساتھ تلخ اور بغیر معافی کے رہو، جبکہ میں نے تمہیں مکمل طور پر، پوری طرح اور آزادانہ طور پر معاف کر دیا ہے۔ ہمیں کیا حق ہے؟ ہمیں کیا حق ہے؟ سچ میں آپ بتائیں کہ ہمیں کیا حق ہے؟ آپ بتائیں کہ ہمیں کیا حق ہے؟ جانتے ہیں کبھی کبھی ہم یہ بہانے بناتے ہیں، میں خود بھی اس مقام پر رہی ہوں۔ کچھ لوگ کہیں گے، اگر آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تو آپ بھی مان لیتے کہ یہ ایک استثنا ہے۔ اور میں جانتی ہوں کہ میں نے بھی یہ بات اپنے دل میں کہی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میرا مطلب ہے یقیناً یہ قاعدے سے ہٹ کر ایک خاص معاملہ ہے، یا یہ تو صرف سراسر بدی تھی، تو میں پھر اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ اور جب میں کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچتی ہوں جس کے کسی عزیز کو بے حس، سنگ دل اور بدکار لوگوں نے قتل کر دیا ہو، تو میں اس کے غصے، رنجش اور خواہش کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ انصاف کی خواہش، حالانکہ آپ کو اصل میں انصاف نہیں ملتا لیکن بدلہ لینے کی خواہش، اور یہ حقیقت ہے اور یہ خوفناک ہے، لیکن ہم نے خدا کے
बेटे को सलीब पर चढ़ा दिया। हमने उसे बहुत अजियत दी, उसे कोड़े मारे गए, उसे जख्म दिए गए। अगर आपने कभी वो फिल्म देखी हो जो द पैशन के बारे में है, तो उन्होंने उसे बहुत ही हाई टेक्निकलर में बनाया और ये वाकई बहुत ही खौफनाक था। लेकिन आप जानते हैं कि यीशु ही वाहिद था जो उस कीमत को अदा कर सकता था, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर बेगुनाह था। और जब वो उसे सलीब पर चढ़ा रहे थे तो उसने कहा, और ये शदीद दर्द है क्योंकि हकीकत में आपकी कलाई में ऐंठन आ जाती है। खौफनाक ऐंठन, मेरा मतलब है ये सबसे छोटा हिस्सा है। मेरा मतलब है दर्द, आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यीशु ने वो कीमत अदा की। लिहाजा हमें वाकई वक्त निकालना चाहिए कि सलीब को देखें, यीशु को मरते और हमारे लिए अजियत बर्दाश्त करते हुए देखें। और यकीनन क्या ये हमारे लिए किसी दूसरे शख्स को माफ़ करना आसान नहीं बनाता। और इसलिए इंतकाम की बदनीयती अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये हमारे ऊपर वापस आएगी। जब हम हामान के बारे में सोचते हैं, हकीकत में उसने मर्दकी के लिए फांसी का तख्ता बनाया, लेकिन अंदाज़ा करें कि उस पर कौन लटकाया गया। और इसलिए हम खुदा से दुआ करेंगे, ए खुदा बाप, यीशु के नाम में हमारी मदद करके हम देख सकें कि तूने हमें माफ़ किया है। आमीन। यीशु ने कहा, इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और उस खिदमत का मकसद ये है कि खुदा के कलाम की गहराई से तालीम को जितना मुमकिन हो सके दूर दूर तक फैलाया जाए। और हम उन सब के इंतहाई शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस काम में हमारी मदद की। बहुत शुक्रिया। देखें, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यीशु ही हमारा निजात दहिंदा है और वही हमारा खुदावंद है और वही हमारे लिए हकीकी पैगाम है। हम इस पर समझौता नहीं कर सकते और खुदावंद यीशु ही खुदावंद है। हमें देखने के लिए शुक्रिया। आप मजीद तालीमात ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च और roku चैनल पर हासिल कर सकते हैं और डेरिक वॉकर के YouTube चैनल पर भी। और आप हमारे साथ इतवार की इबादत में भी शामिल हो सकते हैं सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे। चैनी स्कूल, हेडिंगटन, ऑक्सफोर्ड, OX3 7QH। आप CDs, DVDs, किताबें और दूसरी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.oxfordbiblechurch.co.uk और कॉल भी कर सकते हैं 01-8655-15086। Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.